बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रात के 10:30 बज रहे हैं। 12 मार्च सन 2021 है। आज सेनेट का इलेक्शन हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान जीत गए और पीडीएम हार गया। मैंने गुज़श्ता 6 मार्च के वीडियोज़ मेरे उस पर चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था, बोल्डली प्रेडिक्ट किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लेकर, जो 3 मार्च को लिया गया, शिकस्त को फतह में बदल दिया है और अब वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी जीत जाएगा। मैंने उसमें वाज़े किया था कि दोनों उम्मीदवार आईएमएफ के हैं और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ज़्यादा सीनियर आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के तसल्लुस से निकलने जा रहा है। तो मैं उस हवाले से ये कहा था, तो एनालिसिस तो आज मुझे मेरे साथी जनाब उमैर मुनीर चौधरी साहब ने मुझसे पूछा कि ये आपको कैसे अंदाज़ा हो गया था कि इमरान खान ये इलेक्शन भी जीत जाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा एनालिसिस था, मालूमात नहीं थी। तो मालूमात मेरा जो एनालिसिस था वो बेस कर रहा था मार्क्सी स्टाइल ऑफ एनालिसिस से। मार्क्सिज्म का जो साइंटिफिक एक वे दिया एनालिसिस का कार्ल मार्क्स के जो फ़लसफ़ा वो बहुत हमगीर है। वो ज़िंदगी के माशरे के तमाम शोबों को वो एड्रेस करता है। उसमें आप देखें कि हमारे यहाँ बहुत गहरी तब्दीलियाँ आईं, अगरचे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब साम्राज्यी तसल्लुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा और ये सी पैक के हवाले से जो चेंज आई इस खत्ते में और वर्ल्ड चेंज भी आ रही है, तो ये कैफियत नहीं थी। तो मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पर जो तब्दीलियाँ लाई जाती हैं, मुकर्रर किए जाते हैं, वो हमारे पाकिस्तान में जो निज़ाम राइज है, गुमाश्ता इक़्तिसादी निज़ाम, फिर उस गुमाश्ता इक़्तिसादी निज़ाम को चलाने के लिए जो गुमाश्ता गवर्निंग सिस्टम है और सियासी निज़ाम है, उसको एक लेयर जो है उस तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाली, यानी पीआरओशिप का पाकिस्तान में जो है, वैसे तो सियासी जो इंस्टीट्यूशन होता है वो डेमोक्रेसी में वो लीड करता है, सुपरवाइज़ करता है, कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन पाकिस्तान में तो सिर्फ जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो तो सिर्फ पीआरओ का काम देता है। तो मैंने बताया था कि ये तमाम जो है ये वाशिंगटन से हदायत के मुताबिक पाकिस्तान में तब्दीलियाँ आती रहीं। मैं बारहा इसकी मिसाल भी दे चुका हूँ कि मरहूम मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, इसके बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है। मैं अपने नाज़रीन से बार बार ये कहता हूँ कि उसे ज़रूर देखें। और फिर मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश और उसके लिए जद्दोजहद और उससे अमरीकी सफ़ीर, खातून सफ़ीर को मिलना, इसका विकी लीग ने
اپنے خط میں بھی اظہار کیا تھا، تو وہ میں کوٹ کرتا رہا ہوں کہ کیسے بین السطور میں مولانا فضل الرحمان نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ جو انہوں نے خطاب کیا اس کے بین السطور میں جو اس کا انالیسس کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس کنڈیشن سے واقف تھے، اور پھر انہوں نے خود بتایا بھی کہ مجھے جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ مولانا آپ الیکشن نہ لڑیں، تو مولانا نے کہا، میں نے کہا کہ یہ خطاب ہے ان کا، یوٹیوب پہ ان کی بھی وہ موجود ہے مولانا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، تو انہوں نے کہا مولانا کانسٹیٹیوشن رائٹ تو ہے لیکن امریکہ نہیں جاتا۔ تو اس طرح ضیاء الحق کے بعد جو حکومت بنی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے ہی راہ ہموار کی تھی، جبکہ یہاں کے جو ساورن حلقہ تھا پاکستان میں گماشتہ انڈر ہینڈ تھا امریکہ کے، تو وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ بے نظیر صاحبہ جو ہے یہ پاور میں آئیں، لیکن کیونکہ بے نظیر صاحبہ کو پاور میں لانے کے لیے خود امریکیوں میں یہ خواہش پیدا ہو چکی، ضرورت پیدا ہو چکی تھی، ان کے پلاننگ کا حصہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو از دا موسٹ پاپولر لیڈرشپ، کہ وہ شہید ہونے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں بہت احترام، عقیدت، محبت رکھتا ہے، ہیرو کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ تو امریکیوں نے یہ ایک اپنا پلان کیا کہ بھٹو کے اس نام کو جس کو ہم نے خود قتل کروایا ہے اس کے نام کو بھی ہم کیش کروا لیں۔ بھٹو صاحب نے اپنی زندگی میں ہی بائیں بازو کو، اور خود بائیں بازو کی اس میں کہوں گا کہ لیڈروں کی نالائکی بھی اسے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اس قابل تو نہیں چھوڑا تھا کہ وہ جو ہے اس کی لیگیسی جو ہے بھٹو صاحب کی وراثت جو ہے سیاسی اس کو استعمال کرتے، تو لیکن بے نظیر صاحبہ سے پھر انہوں نے جو ایک گٹھ جوڑ کیا اور اسے انہیں اپنی شرائط پر آمادہ کرنے کے بعد پھر وہ پاور میں لائے۔ تو یہ اس پہ اب مزید یہ بہت ممکن ہے کہ بہت سے جالے جو ہیں ہماری اس بات کو جو ہے وہ ریزینٹمنٹ کا اظہار کریں، لیکن اٹ از اے ٹرو کہ فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے وہ ضروری تھا کہ بھٹو کے مقبول وارث جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہ ان سے کام لیا جائے، اور پاکستان میں اس شرط پر کہ وہ ان کی پالیسیوں کو ٹو کریں گی یا اڈاپٹ کریں گی اور ان کے پاکستان میں گماشتہ نظام کو چلائیں گی۔ چنانچہ ایسا کیا بے نظیر صاحبہ نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میں نے یہ پھر بہت سے اس میں نے بتایا بھی کہ پھر بے نظیر صاحبہ کو انہوں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان کا قتل ہو گیا، جس بڑے قتل میں کہ قاتل دریافت نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ اس میں کوئی بہت بڑی پاور انوالو ہے، اور بڑی پاور تو عالمی سطح پر امریکہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات پہلے سے طے ہو چکی تھی، اور جیسا کہ بعد میں پھر جنرل پرویز مشرف نے بھی جب ان کی دم پر پیر رکھا، سابق وہ ہو چکے تھے زرداری نے، تو اسے چیختے ہوئے پھر وہ تمام فیکٹس بتائے جو فیکٹس بالکل درست ہیں جنرل پرویز مشرف کے بتائے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ان کو کیوں برداشت کیا، ان تمام فیکٹس کو دیکھتے ہوئے؟ وہ اس لیے کہ وہ پاور میں تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر میں اس وقت اس کے زرداری کے خلاف سٹینڈ لوں گا تو جو اصل قوت ہے پاکستان کی مالک وہ ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ امریکہ کی ناراضگی کے پیش نظر جنرل مشرف نے اپنے دوران صدارت اس بات کا نہ اظہار کیا اور نہ کوشش کی کہ قاتلوں کو، بے نظیر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن اب وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جنرل پرویز مشرف کو اس بات کا ادراک ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ انہیں پاور میں نہیں لائے گا، تو وہ جو آصف علی زرداری نے دم پر پیر رکھا تھا، یعنی مخالفت کی تھی جنرل پرویز مشرف کی، تو اس میں ریئیکٹ ہو کر پھر فیکٹس بتائے، تو وہ اسی حوالے سے بتائے، بالکل ایسے ہی جیسے میر ظفر اللہ جمالی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اب میں دوبارہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکوں گا، تو وہ پھر وہ تمام حقائق بتا گئے عوام کو،
اب یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کو جیسے کہ سامراجی قوتیں ایک سنجیدہ سوچ کی طرف نہیں جانے دیتی، کنسنٹریٹ نہیں ہونے دیتی ان کی توجہ کو، اور وہ صرف ہلکی پھلکی تفریحی سوشل میڈیا میں ہی مستغرق رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب آپ اسی سے دیکھ لیجئے کہ جو سطحی قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان پر، یا کم درجے کی، تو اس میں یا جس میں سیکس ایکسپلائٹیشن ہو یا کوئی، اس کو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جبکہ سنجیدہ گفتگو ہو، سوچ و بچار کی بات ہو تو اس کو وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ باتیں سب تو وہی انالیسس کے حوالے سے، تو میں نے اپنے دوست امیر منیر صاحب کو کہا، جب کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آج سینٹ کے الیکشن کے بعد، کہ آپ نے تو 6 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ سینٹ جو ہے ابھی یہ صادق سنجرانی کا نام سامنے نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے فوراً ہی یہ بات کرتی تھی جب اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، تو یہ کیسے کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو مارکسی نقطہ نظر سے، جب میں نے جمع تفریق کی، جب میرے سامنے یہ آیا کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی اور حفیظ شیخ کی ناکامی کے فوراً بعد دوسرے ہی روز جو ہے وہ اپنا آرمی چیف اور ISI کے سربراہ یہ دونوں ملے ملاقات کی، تو میں نے کہا یہ طاقت کا ٹیکہ لگ گیا ہے۔ تو اس وقت ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ عمران خان جیت جائیں گے، اگرچہ وہ بعد میں پھر اس بات کو کور دینے کی کوشش کی۔ شیخ رشید ریلوے منسٹر، ریلوے داخلہ جو ہیں، اپنا وزیر داخلہ جو ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں کہ وہ ایک سرحدی وہ معاملہ، لیکن ہم لوگ سب جانتے ہیں جو ٹھوس انالیسس رکھتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سرحدوں کے، اب تو سرحدیں بہت پرامن ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اور انڈیا کے دونوں کے جو فوجی ایجنسیاں ہیں ان کے درمیان بڑی ایمیکیبلی بہت پیار محبت کی باتیں ہوئی ہیں، اور جنگ کے خطرات جو منڈے آ رہے تھے وہ ٹل گئے۔ خود امریکی جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ نہیں بھی اپنے حالات بہتر کرو، درست کرو، اس لیے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے تضاد کے حوالے سے، اختلافات کے حوالے سے، یہاں پر جو ہے وہ پاکستان امریکی اثر و رسوخ سے زیادہ نکل جائے گا، اور چینی اثر و رسوخ جو ہے وہ مزید غالب ہوتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، میں تو ایک سچی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو سن 1974 میں ادراک ہو گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو آؤٹ ہو جائے گا، اسے آؤٹ کر دیا جائے گا، اور میں نے بچانے کی بھی بڑی کوشش کی، جس کے حوالے سے مجھے 3 بار نظر بند کیا گیا، اور وہ سوگ تو مجھے برداشت کرنا پڑی، لیکن ہمارے ہیرو کو جو تھا وہ اس بات کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادراک نہیں تھا۔ بعد میں پھر جب گوڈیالہ جیل چلے گیا پھر ادراک ہوا، میرا تو ہیرو تھا ذوالفقار علی بھٹو، اور میں ذوالفقار علی بھٹو مجھے مارتا بھی تھا تو میں اس کوشش میں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بچایا جائے، تو اور بچانے کے لیے ہم بات کرتے تھے کہ یہ جو پالیسیاں یہاں پر کہ بائیں بازو کی پالیسی اور دائیں بازو کو اقتدار دینا، تو یہ تو بات درست نہیں ہے، یہ تو تضاد کھا جائے گا، اور امریکی سامراج جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پاکستان کے اندر جو گماشتہ سامراجی فورسز تھے انہوں نے ہٹ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو، ایک باقاعدہ ایک واشنگٹن کے پروگرام کے مطابق۔ تو اس زمانے میں ہمیں ادراک تھا اس بات کا، تو ہم اس بارے میں، تو میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ ایسا مجھ میں یہ کیا بات ہوئی، نہ میں ولی ہوں، نہ پیر ہوں، نہ میں کوئی پامسٹ ہوں، نہ میں کوئی ذائچہ نویس ہوں، اور نہ میں کوئی اس قسم کا وہ میرا تعلق ہے، تو میں کیسے یہ میری باتیں بڑی درست ثابت ہوتی ہیں، تو اور یہ بھی بات جو ہے یہ حال ہی میں بات ثابت ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس کے بارے میں میں یہ اپنے ناظرین کرام کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ مجھ میں جو ایک صلاحیت پیدا ہوئی پریڈکشن کرنے کی، کریکٹ پریڈکشن کرنے کی، تو یہ تو مارکسزم کے مطالعے سے ہوئی۔ یہ ونسٹن چرچل جو برطانیہ کے بڑے مشہور جنگ عظیم دوئم میں وزیر اعظم رہے، انہوں نے سیاستدان کی ایک تعریف کی، اور میں اس تعریف کو بہت پسند کرتا ہوں کہ یہ درست ہے، اور اس کے حوالے سے میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ ایسی صلاحیت پیدا ہو۔ تو وہ یہ کہ چرچل سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سیاستدان کی کیا تعریف ہے، تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک سیاستدان انالیسس کر کے بتا سکے کہ کل کو کیا واقعات رونما ہوں گے،
اور اگر وہ واقعات رونما نہ ہوں تو وہ سیاستدان بتا سکے کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکا. تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ ایک صلاحیت جو ہے وہ سائنٹیفک میں میتھڈ ہے مارکسزم کا، جس کے حوالے سے وہ ایک سائنسی جو ہے وہ اس کے رزلٹس نکل آتے ہیں جو بڑے درست ثابت ہوتے ہیں. تو میں اس حوالے سے ہی میں نے یہ پریڈکشن کی تھی 6 مارچ کو کہ ابھی تو سنجرانی کا نام نومینیٹ نہیں کیا تھا، تو لیکن میں نے یہ کہا. ناظرین کرام، سنجرانی جو ہیں یہ گزشتہ الیکشن میں جو سینٹ بنایا تھا تو اس میں آصف علی زرداری صاحب نے بہت رول ادا کیا تھا. پیسوں کی بھی تقسیم کی بات بھی سامنے آئی اور سب کچھ انہوں نے ہی ایسا کیا تھا. تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ تو مقتدر قوتوں کا پہلے سے ایک فیصلہ تھا جس کو امپلیمنٹ کروایا آصف علی زرداری نے. اور اسی حوالے سے بہت ایک بات مشہور ہوئی اور اس میں ایک ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی آصف علی زرداری کو. تو اس میں جالوں میں یہ بات ایک مشہور ہوئی کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری سب پہ بھاری. اصل میں بات بھاری ہونے کی نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ یہ قریب آنے کی کوشش کی زرداری صاحب نے. قریب کیا، ان کا پہلے سے بھی انہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے، امریکہ کے نمائندے تھے، انویزیبل نمائندے تھے پاکستان میں. لیکن اب یہاں پر ایک صورتحال بدل رہی ہے سی پیک کے حوالے سے. تو میں نے بتایا تھا کہ امریکی جو ہے ان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کی بجائے ڈیپینڈنٹ بنایا جائے. جب تک سوویت یونین موجود تھا تو پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی ان کو بہت ضرورت تھی اور مولویوں کی بھی بہت ضرورت تھی. اس لیے جو کہ وہ جہاد افغانستان میں آپ دیکھیں کہ مولویوں کو بڑا استعمال کیا. لیکن سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد ان کی یہ ضرورت باقی امریکیوں کی نہیں رہی. تو اس لیے وہ پھر اب پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ یو ایس اے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ رکھا جانا بہت ضروری نہیں ہے. جبکہ پاکستان کے آرمی جو قیادت ہے ان کی، اگرچہ اس قیادت کے جو اب تک ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ سب نے اپنا مسکن جو ہے مستقل وہ امریکہ اور مغربی ممالک کو بنایا ہے، آسٹریلیا کو بنایا ہے. تو انہوں نے پاکستان کو اپنا وہ نہیں بنایا. لیکن پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کی جو ضرورتیں ہیں وہ انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی. تو اس کے لیے پھر ایک امداد جو ہمیں قدرت نے فراہم کر دی وہ چین کی صورت میں فراہم کر دی کہ چین کی یہ ضرورت ہوئی کہ پاکستان کا جو ہے وہ فوجی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ رہنا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے. تو اب پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن اس طرف کو جا رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے کئی 1.5-2 سال پہلے جناب آرمی چیف نے جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو 40 سال پہلے ہوا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آئی ایس پی آر کے جو پہلے ایک انچارج تھے انہوں نے بھی یہ بات کی، اور اب موجودہ آئی ایس پی آر کے جو سربراہ ہیں ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے بھی یہ بات دہرائی ہے کہ یہ پہلے والی فوج نہیں ہے. اور شیخ رشید بھی وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں وہ پہلے والی فوج کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے. پہلے والی فوج جو تھی وہ پینٹاگان کے مکمل کنٹرول میں تھی، وہی اس کے فیصلے کرتے تھے. اور یہاں پر جو بھی جرنیل تھے جیسے جنرل یحییٰ خان، ایوب خان نے بھی نکلنے کی کوشش کی تھی جس میں کہ وہ مارے گئے، کہ اس تسلط سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی تھی. پھر یہ جنرل آغا یحییٰ خان کے ذریعے تو انہوں نے بنگلہ دیش بنوا دیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے انہوں نے جہاد افغانستان کامیابی سے وہ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو انجام تک پہنچایا، اس کو شہید کروایا. تو یہ سب کچھ ان کے ایک پروگرام کا حصہ تھے. لیکن اب یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ امریکہ کا یہاں سے اثر رسوخ میں کمی واقع ہونی شروع ہوئی اور پاکستان جو ہے یہ سی پیک کے حوالے سے ڈپینڈنس کی طرف بڑھنے لگا. تو اب یہی بات ہے، یہ جو کل ہی خطاب کیا تھا، بہت ایگریسو خطاب تھا مسلم لیگ نون کے جو گاڈ فادر ہے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے بہت تلخ تقریر کی. تو اور وہ انہوں نے نام لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ اور
یہ دو اور جنرلوں کا، جنرل رضوان کا بھی آئی ایس آئی کے ہیڈ کا بھی، اور ایک اور بھی جنرل کا نام لے کر ان کو حتف تنقید بنایا، اور یہ کہا کہ اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو اس کو ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ تو اس سے ہی یہ بات بڑی ثابت ہو گئی تھی کہ میاں نواز شریف نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جو ایک پیج سے ہٹ کر جو غیر جانبدار مقتدر قوت ہو گئی تھی، وہ پھر عمران خان کے صاحب کے ساتھ سیمنٹڈ ہو کر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر جیتنا کس نے تھا؟ وہ تو پھر ایک دوسرا پھر یہ ہے کہ عوام کو اصل میں پی ڈی ایم کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکی، مقبولیت وہ کیوں نہیں ہوئی؟ نمبر ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان مولویوں کے بارے میں لوگوں میں اب وہ سیاسی حوالے سے یہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ احمقانہ کردار ادا کرتے رہے ہیں جہاد افغانستان میں، تو اس حوالے سے اب ان کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ تو پہلے بھی وہ کیونکہ امریکہ نے اپنے بطور ٹول کے استعمال کیا تھا، جیسے انہوں نے بتایا بھی ہے، تو اب وہ جو ہے ان کے اس حوالے سے ان کو وہ خود ہی امریکیوں نے ہی ننگا کرنا شروع کیا۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس خوف اور ڈر سے کیا کہ کہیں یہ مولویوں کو جو ہے کوئی چینی جو ہے یہ اپنے کام میں نہ لے آئیں، تو اس حوالے سے یہ ایک بات بھی سامنے آئی۔ تو ناظرین کرام، میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ اب کیا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس طرف عمران خان صاحب کو جانا ہوگا، یا ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی ہوگی کہ پاکستان میں جو گماشتہ سیاسی انسٹیٹیوشنز ہمارے آئی ایس آئی تشکیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حمید گل نے یہ کہا، اب یہ خود شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہے، انہوں نے بھی کل کے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے ٹکٹ جو ہے وہ حمید گل نے دلوایا نواز شریف سے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا عمل دخل تھا۔ پھر جنرل حمید گل جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے، وہ تو خود برملا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آئی جی آئی میں نے بنوائی، اس کا ہیڈ جو تھا نواز شریف کو میں نے بنوایا، اور اس کے بعد پھر وہ تو کلیم کرتے تھے کہ پرائم منسٹر بنوانے میں میرا ہاتھ ہے۔ تو یہ بات ہے بھی درست، کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ تو وہ آئی ایس آئی، اور پھر جو پیسوں کی تقسیم کے حوالے سے آئی ایس آئی کی طرف سے وہ باتیں سامنے آئیں، تو اور پھر ایک حال ہی میں ایک سابق آئی ایس آئی کے سربراہ کی ایک کتاب بھی سامنے آئی۔ تو اس میں تو اب دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ امریکہ کی کمان میں اپنے کام کرتا رہا۔ تو لیکن اب یہ بھی بات درست ہے، آئی ایس پی آر کے جو جنرل ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل، ان کا یہ کہنا کہ یہ پہلے والی فوج نہیں ہے۔ شیخ رشید وزیر داخلہ نے تو اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھئی یہ پہلے والی فوج نہیں ہے۔ تو یہ ہم مانتے ہیں، ہم اسی لیے تو میں اپنے بائیں بازو کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ فوج کے بارے میں، کیونکہ امریکہ کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو کرٹیل کیا جائے، تو اس میں چین کی ضرورت ہے کہ اس کو کرٹیل ہونے سے بچایا جائے، بلکہ مزید اسٹرانگ کیا جائے۔ تو اس میں اب پاکستان کی کیا ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے یہ کہا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے کی فوج کو نہ سمجھیے، بلکہ یہ ایک بدلی ہوئی فوج ہے، تو اس کو اوپر یقین کر لینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ کہا کہ یہ اس کے بارے میں ہمیں، کیونکہ امریکی تو یہ چاہیں گے، یہ جو نواز شریف کا آؤٹ ہونا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ کیونکہ پہلے اولڈ کیڈٹ سے جو ہے اس کے گماشتہ حکمران تھے امریکیوں کے، اور پھر انہوں نے میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو وابستہ بھی امریکہ اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے اپنے آپ کو بریکٹ کر لیا تھا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ پھر اس کو ریموو کیا جاتا، لیکن اس کو ریموو کرنے میں بہت حکمت عملی سے کام لیا گیا۔ میں 6 سال پہلے روزنامہ پاکستان میں، 6-7 سال پہلے کی بات ہے، روزنامہ پاکستان میں میرا بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں میرا ایک آرٹیکل بھی شائع ہوا تھا۔ اس میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے کیونکہ یہ تضاد ایک پیدا ہو گیا ہے، تو اس تضاد کے حوالے سے ان کو ریموو آخر کرنا ہوگا، اور وہ ریموو ہوئے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک سائنٹیفک بات ہے، مارکسی انالیسس ہے ہمارا، تو اس میں اب جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی ہماری وہ پریڈکشن درست ثابت ہوئی کہ عمران خان جو ہے یہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے جائیں گے،
وہ پریڈکشن ہماری درست ثابت ہوئی کہ اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ وہ جب پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لے گئے تو 3 تاریخ کو، تو میں نے وہ ویڈیو جو تھی وہ 14 تاریخ کو تیار کی ہوگی اور 16 کو میں نے وائرل کی، 6 کو میں نے 3 کو وہ ہوئی، 6 کو وائرل کی، اور اس میں میں نے پریڈکٹ کیا کہ سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے تو یہ تو جیتنا ہی تھا، تو اس کے لیے اس لیے کہ مقتدر قوتوں کا بھی یہ فیصلہ تھا پاکستان تو یہ لیکن اب اس میں ایک بات میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، خود ہم نہیں کہتے بلکہ نواز شریف کی زرداری کے خلاف ویڈیوز کی تقاریر موجود ہیں یوٹیوب پر، اور زرداری کی نواز شریف کے خلاف یوٹیوب پر موجود ہیں کہ انہوں نے رج کے کرپشن کی ہے اور بہت کرپشن کی، بڑا پیسہ یہ باہر لے گئے اور آج بھی باہر پیسہ لے جایا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ حکومت کے اندر جو اجزائے ترکیبی ہے اس کا تقاضا یہ ہے تو اور یہ بے بس ہو جاتی ہیں ہماری حکومتیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ یہ بزنس کلاس جو ہے یہ تو کتنی کرپٹ ہے ہمارے ہاں، ٹھیک بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کرپٹ بزنس کلاس کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے جب میاں منشا کی قیادت میں جو ٹاپ کلاس صنعتکار تھے ان کا وفد ملا جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس حوالے سے ملا کہ ہمیں جو ہے نیب کی کارروائی سے بچایا جائے، تو وہ پھر جو ہے یعنی جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے جو ہے وہ بزنس مین لوگوں کو وہ ایک تحفظ فراہم کیا گیا کہ نیا امینڈمنٹ کی گئی، آپ دیکھیں کہ نیب کے قانون میں، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے بزنس کلاس کو نکال دیا گیا۔ تو اس میں اس موقع پر جب وہ جنرل جاوید قمر باجوہ سے مل رہے تھے تو حفیظ شیخ، جن کے بارے میں بہت کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ IMF کے نمائندے ہیں، اور تو انہوں نے بھی پھر یہ بات برملا کہی، اور انہوں نے کہا جب انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہمیں بزنس کلاس کو نکال دیا جائے نیب کی کارروائی سے، حالانکہ سیاسی لوگ تو 5-10% ہیں اور حکمران رہنے والے جو ہیں وہ 2% ہیں، تو وہ بڑا تو جو کرپشن کرتے ہیں اور باہر پیسے بھیجتے ہیں اس میں تو بزنس کلاس کا بہت بڑا تعلق ہے، اور یہ ان کی کرپشن کا اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چینی کی قیمتیں انہوں نے کم نہیں ہونے دی، آج بھی 100 روپے جب کرچنگ سیزن ہے تو 100 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ وہ 50-52 روپے فروخت ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے بھی ٹیل لگا لیا، ہمارے دوسرے لوگوں نے بھی ٹیل لگا لیا، لیکن اس میں وہ اسی طرح بیچتے رہے، اور یہ جہانگیر ترین کے بھی خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے، تو اس پوزیشن میں نہیں نا، ایک پورا ایک سسٹم ہے اس کو، اور وہ اوپر کے لوگ بھی مقتدر قوتیں کیونکہ ایک ٹرانزیشنل اس سے نکل رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور امریکہ کے تسلط کے حوالے سے ایک اس پوزیشن میں ہے، تو اس میں بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی حکمت عملی کسی حد تک بہت بڑی بلکہ بڑی حد تک درست بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کی خونخواری کا فوراً جو ہے وہ سامنا کیا جائے، وہ حکمت عملی سے جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ سیاست اس بات کا نام ہے کہ پرندے کے پروں کے نیچے سے اس طرح انگلیاں استعمال کر کے اس طرح وہ انڈے نکالے جائیں کہ وہ پرندوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میرے نیچے سے انڈے نکال لیے گئے ہیں، تو اور یا کوئی نکال رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ فوجی قیادت بھی جو ہے اور مقتدر قوتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے، لیکن اندر لڑائی بہت شدید ہے، اور اس لڑائی میں میں یہ کہوں گا کہ ایک راؤنڈ تو جیت گئے تھے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی سینٹ ممبر منتخب ہونے کے ساتھ ہی، لیکن پھر اعتماد کا ووٹ اور اس کے بعد پھر یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن، تو اس حوالے سے جو ہے وہ راؤنڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ تو اگر اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ IMF یا امریکہ اور ورسز سی پیک، یا اس کو آپ یوں کہہ دیں کہ امریکہ انڈین اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور سی پیک کے درمیان جو پاکستان میں ایک دنگل جاری ہے، تو اس دنگل میں جو ہے
وہ سی پیک کو فتح حاصل ہو گئی ہے. تو اس میں لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب آئندہ کیا ہوگا. تو آئندہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاصی نارمل لانے کی کوشش کی جائے گی. کہ دیکھیں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زرداری کے خلاف بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کو بڑی رعایتیں دے رہے ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اوپر جو حکمران حکومت چلانے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیک وقت اگر نواز شریف اور زرداری کو اگر ایک ہی جگہ سیمنٹڈ ہونے دیا گیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت مشکل پیش آئے گی مقتدر قوتوں کو بھی. اس لیے انہوں نے ہر وہ بات کی گئی جس سے کہ ان میں تضادات جو ہیں، تضادات تو موجود ہیں. تو دیکھیں نا کہ اب زرداری کی یہ کوشش رہی کہ یہ نواز شریف جو ہے یہ وہ کشتیاں جلا کر جو ہے وہ مقتدر قوتوں کے خلاف، فوج کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ لے لے، اور اس سپیس سے جو ہے وہ زرداری کی کوشش ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. چنانچہ اسی حوالے سے وہ ان کی حکومت بھی قائم ہے، اور مقتدر قوتوں نے بھی اس کو حکومت کو قائم رکھا ہوا ہے کہ چلے یار ان کو وہ دو تاکہ یہ اکٹھے نہ ہوں. تو یہی ان کے مقدمات کے حوالے سے، ورنہ وہ کوئی کرپشن کی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو وہ لیکن مقتدر قوتوں کا حکمت عملی یہ ہے کہ ان کو نمبر 2 میں، اور یہ اسی حکمت عملی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ نیب سے بزنس کلاس کو نکالا گیا ہے. کیونکہ اگر بزنس کلاس کے خلاف بھی نیب تیز رفتاری سے کام کو شروع کر دیتا تو تمام بزنس کلاس جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوتی. اب نواز شریف کے ساتھ جو بزنس کلاس کا جو ایک فاصلے ہیں تو وہ اسی حوالے سے فاصلے ہیں کہ موجودہ حکومت میں ان کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے لوٹنے والی بزنس کلاس کو بھی. اسی لیے لوٹنے والی بزنس کلاس کو ایک تحفظ فراہم کیا گیا اس سیاسی ضرورتوں کے مطابق، میں یہ سمجھتا ہوں. تو اور اسی سیاسی ضرورتوں کے مطابق ہی جو ہے وہ الیکٹیبل کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جو ٹیم پرووائڈ کی، اب میں نہیں پرووائڈ کرنے کی بات کرتا، یہ تو عمران خان صاحب کا جو الائی اول ہے وہ چودھری پرویز الہی گروپ کو، چودھری پرویز الہی کا انٹرویو آپ سن سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ، کیونکہ یہ بھی فوجی سیکشن کی ہی پیداوار بہت زیادہ کنٹرول ہے. کچھ تو لوگ فاصلے پر یا اپنے آپ کو چھپا کر، پیداوار تو تمام دائیں بازو کی پارٹیاں جو ہیں یہ جی ایچ کیو ہی کی پیداوار ہیں، وہی ان کو کمانڈ کرتے ہیں اور یہ سب ان کے تحفظ میں جاتے ہیں. تو اور یہ سب اقتدار حاصل کرنے کے لیے تو اس میں، لیکن کچھ زرداری جیسے لوگ، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب عوام میں بھی، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ امریکہ کے جو ہے یہاں پہ گماشتہ حکمرانی کریں. تو لیکن اب یہ تو پھر نگلیکٹ اس حوالے سے ہوئے کہ یہ ان لوگوں نے، تمام لوگوں نے اپنے آپ کو وابستہ کیا امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے. اور تو اس حوالے سے تو اب کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ ہے کہ وقت کی کیا ضرورت. وقت کی ضرورت تو میں تو ایک عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ نیپال کی طرز پر جہاں پر بائیں بازو کے پولیٹیکل اتحاد کی ضرورت ہے، جس میں جو سینٹرلسٹ ہیں دائیں بازو کے اور بائیں بازو کے، ان کو بھی بہت زیادہ ان کا ایک جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن یہاں پہ جو چلانا چاہیے وقت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، وہ تو یہ ہے. کیونکہ بائیں بازو کو تو یہاں پہ بہت مارا جاتا رہا، سامراجی ضرورتوں کے مطابق مارا جاتا رہا. تو اب یہ ہے کہ ان کو مارنا بند کیا جائے. اور میں وہ فیصل داوڑ اور علی وزیر صاحب سے بھی میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اور یہ جو آپ کے پختون تحفظ موومنٹ کے جو سربراہ ہیں، ان سب لوگوں سے کہ اس میں بھی اس کو پختون تحفظ موومنٹ کو پاکستان تحفظ موومنٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور وہاں پر اس کے اندر ایک بائیں بازو کا گروپ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹا ہی صحیح لیکن وہ کام کر رہا ہے، اس کو زیادہ اسٹرانگ کیا جانا چاہیے. تو اس حوالے سے، اور میں بھی اسی حوالے سے یہ ایک بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ میرے نزدیک تمام سیاسی جماعتوں کو، دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ کارکن جو ہیں وہ اپنے کلاس انٹرسٹ کے مطابق، کلاس مفاد کے مطابق جو ہے وہ بائیں بازو کا
ضرورت رکھتے ہیں، تو میں انہیں بائیں بازو میں شمار کرتا ہوں کہ رائٹ پارٹیوں کا وہ بایاں بازو ہے، اگرچہ وہ کیونکہ مارکس کی تعلیم سے وہ آراستہ نہیں ہیں اور سوشلسٹ نہیں ہیں، سرمایہ نظام میں وہ ہیں، تو اس حوالے سے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، لیکن وہاں پر ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک مزارع کی ہے، ایک مزدور کی ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ان لوگوں کو بھی بائیں بازو کی جو ہے وہ اس کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ یہاں پر مارکسزم کو، جس کے مطالعے کو ایک ریاستی جبر کے ذریعے سے اور مولویوں کے جبر کے ذریعے سے روکا گیا، تو اور سامراجی ضرورتوں کے مطابق اب تو بڑی یہ واضح باتیں ہو گئی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہاں پر اب اس قسم کے کہ اگر چین میں ایسی جو ہے وہ کیپٹلزم اور سوشلزم کے ملاپ سے ایک نیا نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے، تو پاکستان میں بھی اس نئے نظام کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں پر وہ سخت، اب وہ یہاں پر امریکہ کا گماشتہ سیاسی نظام، انتظامی نظام نہیں چل سکے گا، اقتصادی نظام بھی نہیں چل سکے گا، اس کے لیے ہمیں بہت بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے، اور اس کے فیصلوں کے لیے ایک بڑے مضبوط پولیٹیکل نیشنل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع مل گیا ہے، اب وہ اس موقع کو وہ کس قدر اچیو کرتے ہیں، اور جو اپنا دوسری جو مخالف ہوتے ہیں کہ ان کو کس قدر کمزور کرتے ہیں، جو کہ امریکی کیڈر کا حصہ ہیں اور انڈیا اور یو ایس اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک ہر سطح پر ایک پولیٹیکل کیڈر سے لے کر، لیکن پولیٹیکل کیڈر کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور سپروائز کرتا ہے، اس میں ایک بہت توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ایک پولیٹیکل بیروکریسی اور پروگریسو لوگوں میں۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میں پھر یہ کہوں گا کہ میں کوئی ولی فقیر نہیں ہوں، جو کہ میری کا دعوے دار نہیں ہوں، جو کہ جس کی پریڈکشن درست ہوتی ہیں، میری پریڈکشن صرف اس لیے درست ثابت ہوتی ہیں کہ میں نے مارکسزم کا بڑا ڈیپلی مطالعہ کیا ہوا ہے، اور اس سے جو مجھے روشنی حاصل ہوئی ہے، اس روشنی سے میں یہ کیلکولیشن کر کے میں نے یہ 6 مارچ کو بتایا تھا کہ اب سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب جیت جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پھر میں گزارش کروں گا کہ میں آپ میں سے ہوں، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور مجھے فیڈ بیک بھی کیجئے گا۔ میں بہت ہی میں اس سے مان کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں